अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जन्मभूमि ग्रुप के तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतना प्यार देते हैं और इतने प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं, और उन मैसेज का मैं सबका तो जवाब नहीं दे पाता, लेकिन चंद का मैं जवाब देने जा रहा हूँ। मुझे एक बड़ी हैरानगी वाली बात ये हुई कि एक न्यूज़ रिपोर्टर का मुझे फ़ोन आया। उसने मुझसे पूछा कि आसिम भाई, आपकी मुझे ये बात समझ नहीं आई, पाकिस्तान कभी कोरिया को उसने बीट किया? तो ये सवाल एक न्यूज़ रिपोर्टर, स्पोर्ट्स न्यूज़ रिपोर्टर मुझसे पूछ रहा था। तो मैंने उसको फिर थोड़ा सा बताया, क्योंकि ये ऐसी कोई तनकीद वाली बात नहीं है। ज़ाहिर बात है कि हमारा जो फ़ुटबॉल में प्रोग्रेस है वो तकरीबन 20-30 सालों में बढ़ी ही नहीं, और जो कोरिया, जापान, ईरान जैसे कंट्री है, ये कहाँ से कहाँ चले गए। ये वर्ल्ड कप खेलते भी है, और कोरिया तो वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक रसाई भी हासिल की हुई है और बड़े बड़ी टीमों को जीता भी है। तो इसलिए थोड़ा सा उनके दिमाग में ये आया था, लेकिन मैंने उनको थोड़ा सा क्लियर किया। 86 का ये वाक़या अप्रैल में ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी हुई थी, और उसके बाद इसी टीम ने वर्ल्ड कप खेलने के लिए जून में मेरे ख़्याल से जाना था 86 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए। वहाँ पे इसका पहला मैच होता है कोरिया का इटली के साथ, जो ये मेरे ख्याल से 2-3 से हारती है। 2 गोल ये इटली को मारती है, 2 गोल इटली को मारती है, और 3 गोल ये इटली से खाती है। दूसरा इनका मैच होता है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हो रहा, बल्गारिया के साथ, और ये बल्गारिया से 1-1 ड्रॉ करती है। 1-1 ड्रॉ, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये 1-1 ड्रॉ करती है। तीसरा इसका मैच होता है विनिंग टीम 1986 की अर्जेंटीना के साथ, जो ये 3-1 से हारती है। तो सर, ये वो टीम थी। और शायद आपको सुन के ये भी हैरानगी हो, ये तीसरे नंबर पे आई थी। पहले नंबर पे जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में टीम आई थी वो चाइना की थी, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान थी, तीसरे नंबर पे कोरिया थी, और एक पाकिस्तान की टीम और बनी थी जिसने मतलब काफ़ी गोल खाए हुए थे। तो ये सर मामलात है कि थोड़ी सी इल्मी जब गुफ्तगू होती है ना, तो हो सकता है कि शायद आप लोग मेरी रहनुमाई करें। तो यही हम लोगों ने वीलॉग बनाने का मकसद ये है कि आपको वो चीज़ें बताई जाए जो पाकिस्तान फ़ुटबॉल में बेहतरी के लिए क्या थी और क्या नहीं, माजी में क्या होते रहा है और अब क्या हो रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें आपसे मैंने बयान करनी थी। दूसरा, मैं आपको चंद वीलॉग के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो पिछली दफ़ा वीलॉग है ये फ्लॉप गया है, ये फ्लॉप गया है। उस फ्लॉप की वजूहत ये है कि किसी भी वीलॉग को जब बंदा अपलोड करता है तो उसमें सबसे पहले देखने होते हैं, काउंट करने होते हैं व्यूज़, कि 24 घंटे में आपके कितने व्यूज़ आए हैं, कितने बंदों ने आपको देखा है, देखा है आपको, कितने बंदों ने आपको इसमें लाइक किया है, कितने बंदों ने आपको इसमें जो है थंब दिया है। तो मेरा तो ये मानना है कि 24 घंटे में आपकी प्रोग्रेस क्या है। हाँ, वो एक अलग बात है कि जी जब तक वो यूट्यूब में है तो वो टाइमिंग उसकी कंप्लीट हो जाती है, ये एक अलग चैप्टर है। लेकिन जितने भी मेरे वीलॉग बने हैं 5 से 6 स्पोर्ट्स के ऊपर, मेरे ख्याल से उस सब ने जो है रिकॉर्ड किया। लेकिन पिछला जो वीलॉग था, मैं उसकी आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं हमेशा थॉट पे यकीन रखता हूँ, थॉट पे, कि मेरा जो विजन है ना वो मैं क्लियर करके आप लोगों को बताऊँ। झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। हाँ, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी मुझे पता नहीं है, मैं उसको ये कह दूँगा गालबन कह दूँगा, गालबन। क्योंकि गालबन में ये है कि थोड़ी सी जो है मुझे मार्जिन मिल जाएगा कि या हो सकता है ये मेरे जहन में ना हो। तो झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, जो हकीकत है वो आपको बतानी है। तो आज का जो वीलॉग स्पेशली जो है, जो हम लोग बनाने जा रहे हैं, वो माशाल्लाह से एक बहुत ही अच्छे फुटबॉलर, बहुत ही अच्छे प्लेयर, बहुत ही अच्छे इंसान, और उससे बड़ी बात कि वो कोच है। कोच है। ए लाइसेंस मेरे ख्याल से रह गए थे या कर लिया है, एक पेपर उनका रह गया है, बाकी बी लाइसेंस क्वालिफाइड है। बताने का सिर्फ मकसद ये है कि कोचिंग आर्ट है, कोचिंग की जो है ना, वो जो चीज़ें वो डिफरेंट है, वो एक आर्ट है, वो हर बंदा नहीं कर सकता।
کھیلنا الگ بات ہے، کوچنگ کرنا الگ بات ہے. جب آپ کوچنگ کے سمندر میں آتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کوچنگ میں کیا کر رہے ہیں اور کیا کرتے رہے ہیں، کیونکہ کورسز کر کر کے بندے کو آئیڈیا ہوتا ہے. اور کھیلنے میں تو آپ کا جو ایک الگ جو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جی میں یہ کھیل رہا ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، میری یہ پوزیشن ہے، اس پوزیشن پہ کھیلنا ہے، تو یہ وہ بات چیت ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں ڈسٹرکٹ ڈویژن فیصل آباد کے بارے میں ڈسٹرکٹ نہیں، ڈویژن فیصل آباد ڈویژن کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتانا پڑے گا. کیونکہ اگر جب تک ہم نے فیصل آباد ڈویژن کے بارے میں نہیں بتایا تو اس بندے کی کہانی کے آپ کو اثرات اور وہ مزہ بالکل نہیں آئے گا. تو چلتے ہیں، چھوٹا سا ہم یہ دکھاتے ہیں آپ کو انصاف کے بارے میں، پھر ہم آپ کو ڈویژن فیصل آباد کے بارے میں بتاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی ویلکم بیک. آج ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو فیصل آباد ڈویژن کے بارے میں. یہ فیصل آباد ڈویژن ہے کیا؟ ویسے تو یہ ڈویژن ہے، ڈسٹرکٹ ہے، اور یہ سارے گاؤں 2-3 اور شہر ڈال کے یہ ڈویژن بنتی ہے. اور فیصل آباد کا نام پاکستان کی فٹ بال میں 2nd نمبر پہ آتا ہے. پہلے نمبر پہ لیاری آتا ہے، دوسرے نمبر پہ فیصل آباد آتا ہے. کیونکہ فٹ بال کی جو روح ہے نا، یہ فیصل آباد سے. اس کی میں واضح مثال آپ کو ایسے دینے جا رہا ہوں. ماضی میں جتنے بھی پلیئر آئے ہیں، ڈیفینس کے ہو اور جو مڈ کے ہو، یہ زیادہ تر ان کا تعلق، بلکہ ابھی تک دیکھ لیں، ابھی بھی آپ موجودہ ٹیم میں جائیں گے، فیصل آباد کے آپ کو 6-7 پلیئر ملیں گے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ادھر فٹ بال بہت ہوتا ہے. فیصل آباد میں سب سے زیادہ فٹ بال ہوتا ہے. یہ پنجاب کی واحد ڈسٹرکٹ ہے، بلکہ واحد ڈویژن ہے جہاں سب سے زیادہ فٹ بال کھیلی جاتی ہے، سب سے زیادہ. اور ایک دور تھا کہ شاید لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہو کہ نہ پتہ ہو، فیصل آباد کا فٹ بال ایک بڑا عجیب و غریب اور خوفناک قسم کا ہوتا تھا. یہ عام بندہ، کمزور دل والا فیصل آباد کا فٹ بال نہیں کھیل سکتا تھا. مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا تو اپنے چاچوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ جب یہ فیصل آباد کا فٹ بال دیکھنے جاتا تھا تو یہ عجیب و غریب قسم کا فٹ بال ہوتا تھا. یعنی کہ بال ہوا میں ہے اور بندے کے سر بھی ہوا میں، شوٹیں آ رہی ہے، والیاں ماری جا رہی ہے، اور کبھی ادھر مارا جا رہا ہے، کبھی ادھر مارا جا رہا ہے. وہ لفظ ہو رہے جی اتا نو چک، فلاں نو چک، فلاں نو چک. پھر دوسری بات، پھڑکاؤ فٹ بال، پھڑکاؤ، مار دھاڑ سے بھرپور فٹ بال رہا ہے. وہاں پہ ریفری کو نہیں دیکھا جاتا تھا. میں جو دیکھا ہے وہاں پہ جی کبھی ادھر مار رہے، کبھی بوٹ چل رہا ہے، کوئی ٹو چل رہے. فیصل آباد کے بوٹ بھی ہوتے تھے، تو اس گلو کے بوٹ جس کو آپ لوگ کہتے تھے. عجیب و غریب قسم کا فٹ بال ہوتا تھا، جو ایک خطرناک قسم کا فٹ بال تھا. فیصل آباد میں کمزور دل والا بندہ نہیں کھیلتا تھا. پھر موجودہ دور میں آپ نے دیکھا کہ اب وہ چینج ہو گیا. پہلے فیصل آباد میں جی اوپر مارا جاتا تھا. اب جب کوئی بندہ اوپر مارتا ہے تو اس کا دیکھو پینڈوا وہ کی کر رہے ہیں؟ کیوں؟ فٹ بال چینج ہوا ہے. تھوڑا سا ہم آپ کو ذرا ماضی میں لے کے جاتے ہیں کہ فیصل آباد میں کون کون سے ڈیفینڈر خطرناک رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو نام لوں تو میں نے سنا ضرور ہے، دیکھا نہیں ہے.
بڑا خوفناک اور بڑی دہشت امیز ایک سٹاپر ہوتا تھا جس کو شاہد کہتے تھے. ہم نے سنا ہی ہے، دیکھا نہیں ہے. میرے خیال سے غالباً پی آئی میں وہ آئے تھے اور بڑی خطرناک پلیئر تھے، بہت خطرناک ڈیفینڈر تھے، بہت خطرناک. اس کے بعد فیصل آباد سٹی سے گوگا نام کا ایک سٹاپر آیا تھا، ریلوے کی طرف سے وہ کھیلتا تھا. میں کہتا ہوں سر اس کی سلپیں اور اس کا مار دھاڑ بیان میں نہیں کر سکتا. بہت خطرناک ڈیفینڈر تھا اور انٹرنیشنل بھی ہوا ہے، ٹور بھی کیے، مالدیوا کپ بھی کھیلا ہے. اس کے علاوہ بالا. اب جب بالے کی باری آتی ہے تو پھر ایک ہسٹری کھلتی ہے. ہسٹری کیا کھلتی ہے کہ کرسٹن مل. جب آپ چیمپئن شپ شروع ہوتی ہے 48 سے لے کے 2003 تک یہ چیمپئن شپ چلتی ہے. اس میں کہیں بھی آپ جو روایتی ٹیمیں ہیں جیسے کہ پنجاب ہے، کراچی ہے، سندھ ہے، ریلوے ہے، پی آئی اے ہے، انہی کے نام سنیں گے. لیکن یہ واحد ٹیم ہے جب یہ چیمپئن شپ میں آئی ہے اس نے کسی کو نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا، کسی ٹیم کو نہیں چھوڑا، کیونکہ اس کا سٹائل آف پلے ذرا ڈفرینٹ تھا. یہ مار دھاڑ سے بھرپور ایک دلیری والا فٹ بال کھیلتے تھے اور ان کا جو سٹائل آف پلے تھا بالکل ڈفرینٹ تھا، بالکل ڈفرینٹ تھا. یہ آئی آتے ساتھ ہی اس نے ہر ٹیموں کو کھڑکایا. پی آئی اے کیا، حبیب بینک کیا، اچھا وہ پنجاب کیا، سندھ کیا، ساری ٹیموں کو یہ رگڑا دے کے انہوں نے 87 کی غالباً چیمپئن شپ جیتی. کرسٹن مل 87 کی چیمپئن بنی. اس کے بعد پھر اگر آتے ہیں 93 یا 94 یا اس کے کوئی راؤنڈ اباؤٹ یہ ایک دفعہ پھر چیمپئن بنی. انہوں نے پی آئی اے کی ٹیم کو 4 گول سے فائنل میں ہرایا. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. میں فیصل آباد کی فٹ بال کے بارے میں اگر ذکر کروں تو کرسٹن مل کا نام جو ہے نا بالکل ایک الگ نام ہے، بالکل الگ نام ہے. اور کرسٹن مل کے بغیر فیصل آباد کی تاریخ مکمل ہوتی ہی نہیں. اچھا اب آتے ہیں کہ کرسٹن مل میں کھیلتا کون کون تھا. دیکھیے جی ہم نے جو جن کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہم نے تو کپتان بالے کو دیکھا کھیلتے ہوئے، چرنڈی کو دیکھا، پپو کو دیکھا، ادیب کو دیکھا، اچھا پابشیر کو دیکھا، امتیاز بٹ کو بھی میں نے غالباً کھیلتے ہوئے ادھر دیکھا. اس کے علاوہ مندری تھا، بالی تھا، مطلب کس پلیئروں کا میں نام ذکر نہ کروں. زہر لقمان بھی کھیلتا. فیصل آباد کے پاس اگر کوئی ڈپارٹ تھا نا تو وہ کرسٹن مل یہ تھا. فیصل آباد کا ہر پلیئر مل میں لازم کھیلا ہے، مل میں وہ لازم کھیلا ہے. تو یہ مل کی جو ایک چھوٹی سی ایک داستان ہے الگ. کپتان بالے کی بات میں شروع کرتا ہوں. کپتان بالا ایک بڑا خوفناک قسم کا، ان کا ہیڈ بڑا خطرناک ہوتا تھا. وہ جس طریقے سے ہیڈ مارتے تھے نا ایک دفعہ بندہ ہلتا تھا. اور فیصل آباد کی جو فٹ بال کی میں ایک اور بات بتاؤں، ادھر 35 منٹ یا 30 منٹ کا فٹ بال ہوتا تھا اور اتنا تیز فٹ بال ہوتا تھا، اتنا تیز کہ یہاں سے والیاں آ رہی ہیں، یہاں سے شوٹیں آ رہی ہیں، یہاں سے ہیڈ چل رہا ہے، وہاں سے تھرو ہو رہی ہے، وہاں سے یہ، اب یہ میچ یوں ختم ہو جاتا تھا. یہ اتنا مطلب خطرناک قسم کا، اور بوٹ بھی چل رہا ہے، سلپیں بھی مار رہے، کونیاں بھی چل رہی ہے. فٹ بال تھا. فیصل آباد میں ایک سے ایک پلیئر بھرے ہوئے تھے، ایک سے ایک. کوئی بھی آپ پلیئر لے لیں، ان کے پلیئر بڑے اسٹرانگ ہوتے. روایتی فٹ بال جو پاکستان کا ہوتا ہے طاقت والا، یہ وہ کھیلنے والے فٹ بال ہے. تو بالے کے بعد اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارا جو دور آتا ہے جس میں ہم لوگ ہیں، اس میں ایوبے کا نام. ایوبہ بہت اچھا ڈیفینڈر تھا، بہت اچھا، نو ڈاؤٹ اس کی کلاس تھی. وہ ٹیکنیکل بھی اچھا تھا، سمجھدار بھی تھا، اس کو پتہ تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اس کو سینس تھی، اس کو پتہ تھا کہ بال کیسے لینا ہے، کیسے دینا ہے. اس کی فٹ بال میں تھوڑی سی جو نا آپ کو ایک ہٹ کے فٹ بال ملتا ہے. اچھا اس کے بعد پھر آپ پائیا تنویر پہ آ جائیں. پائیا تنویر کا وہی ایک روایتی فٹ بال تھا، شوٹر ہیڈ، اور وہ اپنی ہائٹ کے اوپر ہی پاکستان ٹیم میں کھیلا ہے اور ماشاء اللہ سے بڑا اچھا کھیلا ہے، بہت اچھا کھیلا، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. اچھا ایسے ہی پھر ہم آتے ہیں پا بشیر کے اوپر، جس کو آپ بشیر احمد کہتے ہیں. ہمارے لیے وہ جو ہے پا بشیر اس لیے ہے کہ ایک تو
میں نے ان کو غالباً 94 میں یا 95 یا میرے خیال 94 میں دیکھا. اس وقت وہیب کلب نے یونیورسٹی کی ٹیم بنائی ہوئی تھی اور میرے خیال سے پنجاب یونیورسٹی کی ٹیم تھی اور یونیورسٹی چیمپئن شپ کہیں ہو رہی تھی شاہ کوٹ میں غالباً. تو جب ہم لوگ وہاں پہ گئے تو ایگریکلچر یونیورسٹی سے پا بشیر صاحب آئے ہوئے تھے. اس وقت میں نے ان کو فرسٹ ٹائم دیکھا اور جو یونیورسٹی کی ٹیم تھی وہ پوری وہیب کلب پہ مشتمل تھی. آپ بلیو کریں کہ وہ اکیلا کھیل رہا تھا، پا بشیر اکیلا کھیل رہا تھا اور وہ اتنا آرام سے اتنا سکون سے کھیل رہا تھا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اور یہاں پہ جو جتنے بھی ہمارے فارورڈ تھے وہ گول نہیں کر پا رہے تھے. نتیجہ کیا ہوا، میچ ڈرا ہو گیا. تب سے میں نے پا بشیر کو دیکھا کہ یار یہ بندہ کمال کا پلیئر. ایک تو اس کا سٹائل، بشیر صاحب کا جو سٹائل تھا نا وہ ایک مطلب جس کو ٹپکل پینڈو نہیں کہتے، ٹپکل پینڈو سٹائل. اس وقت بھی تھوڑے بال ان کے جو ہے نا تھے، کالا سا رنگ تھا اور بڑا ٹھیک ٹھاک. ہیڈ بھی مارتے تھے اور ہیڈ بھی جیسے کہ یوں کر کے مارنا اور ٹیکل بھی اچھے طریقے سے کرنا. ڈنڈی پٹی وہ فٹ بال کھیلتے تھے اور بڑا اچھا ان کا جو ہے نا گیم کا جو انداز ہوتا تھا. اچھا پھر اس کے بعد ان کو میں نے مل میں کھیلتے ہوئے دیکھا. مل کے بعد جی وہ 94 میں جو ہے الائٹ بینک میں 95 میں انہوں نے 95-96 کے راؤنڈ اباؤٹ انہوں نے الائٹ بینک جوائن کی. بشیر صاحب کے بارے میں کیونکہ آج کا جو ویلاگ ہے بشیر صاحب کو ہم لوگ ڈیلیگیٹ کرنے جا رہے ہیں تو میرے خیال سے بہت لمبا ہونے جا رہا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو باندھے رکھنے کے لیے میں وہ چیزیں بتاؤں جو موٹی باندھنے سے مراد ان ویلاگ کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے اور اس سحر انگیز گفتگو کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے آپ کو موٹی باتیں بتاؤں تاکہ آپ کو پتہ ہو. پا بشیر صاحب جو ہے میرے خیال سے تاندلے والے سے ان کا تعلق ہے. وہیں پہ وہ پیدا ہوئے. اسکول لیول میں وہ انہوں نے فٹ بال شروع کی اور اسکول کے بعد یہ جو ہے کالج وہاں پہ تھی نہیں، کالج تھا یا یونیورسٹی نہیں تھی، یہ وہاں سے پھر شفٹ ہو گئے سائیں میں. انہوں نے وہاں سے گریجویشن کی اور 87 سے لے کے 91 تک وہ وہیں پہ رہے. اور وہاں پہ ایک ایگل کلب ہوتی تھی باقاعدہ، ان کی وہ نمائندگی بھی کرتے تھے. ادھر رجسٹر تھے. تو 4 سال کا عرصہ جب تک انہوں نے گریجویشن نہیں کی وہ سائیں میں رہے. وہاں سے وہ پھر آتے ہیں دوبارہ تاندلے والے آتے ہیں. تاندلے والے جب وہ آتے ہیں تو وہاں پہ ایک وہ ٹیم ہے علامہ اقبال کی طرف سے وہ کھیلتے تھے. اور علامہ اقبال ٹیم جو تھی وہ ان کی اپنی جو ہے نا تاندلے والے کی ساری، اس میں تاندلے والے کے پلیئر کھیلتے تھے. تو اس ٹیم میں وہ کھیلتے رہے ہیں. اس کے بعد کرسٹن مل نے جیسے ان کو دیکھا کھیلتے ہوئے، ظاہری بات ہے طاقت والا فٹ بال ان کا تھا، ڈنڈی پٹی تھے، اسٹرانگ تھے اور لگنا بھی جانتے تھے اور بال لینا بھی جانتے تھے. ٹیکل ان کی بڑی اچھی تھی. فائنل ٹیکل نہیں کرتے تھے، جہاں موقع ملتا تھا وہاں فائنل ٹیکل کرتے بھی تھے. اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ باڈی کے ساتھ لگا کے بال لے لیا کرتے تھے. باڈی لگائی ہے، تھوڑا سا بندے کو کر کے بال پش کر کے لے لیا. یہ ان کا جو ہے نا مجھے بہت ہی پسند تھی. یہ ان کی چیک مجھے بڑی پسند ہے. پا بشیر صاحب کی چیک میں نے ہزاروں دفعہ ان کی دیکھی کہ جی یہ آپ کی چیک بڑی، میں خود بھی کہتا تھا، میں کہا جی بشیر صاحب کبھی موقع ملا تو میرا بڑی خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے نا اسٹاپر کھیلوں، لیکن انفارچونیٹلی موقع ہی نہیں ملا. جب بھی موقع ملا ان کے اگینسٹ ہی کھیلنے کو ملا. اور جب یہ کھیلتے تھے تو میں اسپیشلی جا کے فارورڈ کھیلتا تھا، سینٹر فارورڈ. اور بڑے ہمارے آپس میں جو ہے ہوتے تھے، لیکن وہ سینئر ہے، ان کی کلاس کچھ الگ کلاس تھی. خیر یہ 92 سے لے کے 95 تک یہ کرسٹن مل میں کھیلتے. بعد میں یہ پھر جو ہے صحیح طریقے سے پالش ہو جاتے، کیونکہ کرسٹن مل نے کوئی ٹورنامنٹ نہیں چھوڑ دی تھی، کوئی ٹورنامنٹ
کرسٹن مل نے نہیں چھوڑا، چاہے وہ نارمل ہو چاہے کوئی بھی، وہ ٹورنامنٹ وہ کھیلتی تھی۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، شاید آپ لوگ سن کے پریشان ہو، ڈسٹرکٹ فیصل آباد ڈویژن فیصل آباد میں اتنے آل پاکستان، اتنے آل پنجاب ہوتے تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ ٹھگا والی چلے جاؤ، آل پاکستان، آل پنجاب، گوجرے چلے جاؤ، ٹوبے چلے جاؤ، سمندری چلے جاؤ۔ سمندری میں تو باقاعدہ سال میں 2 دفعہ ہوتے ہیں، وہاں پہ گوہر حیات صاحب ہے، رانا گوہر حیات صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے لمبی عمر سے صحت دے، وہ 2 دفعہ تو ٹورنامنٹ کرواتے ہیں، 2 نہیں تو 1 دفعہ ان کا آل پاکستان لازم ہوتا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے لمہ پنڈ چلے جاؤ، کتروال چلے جاؤ، یعنی کہ جو بھی ہم نے دیکھا ہے نا، وہ سانگلا ہل دیکھ لیں، جہاں بھی آپ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو آل پاکستان، آل پنجاب، آل پاکستان، آل پنجاب۔ سم ٹائم تو ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ جی یہ آل پنجاب ہے یا آل پاکستان ہے۔ جڑا والے میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جی آل پاکستان ہو رہا ہے، آل پنجاب ہو رہا ہے۔ فیصل آباد جو سٹی ہے، جس کو آپ تارک آباد کہتے ہیں، تارک آباد میں فلڈ لائٹ ٹورنامنٹ ہوتا تھا، آل پاکستان ہوتا تھا۔ تو اس طریقے سے ڈویژن فیصل آباد میں ان گنت آل پنجاب، آل پاکستان ہوئے، ان گنت۔ تو اسی طریقے سے بشیر صاحب کھیل کھیل کے پالش ہو گئے، کھیل کھیل کے پالش ہو گئے، اور جب یہ کھیل کھیل کے پالش ہوئے تو یہ الائٹ بینک میں آئے 95 میں، اور 95 میں ان کا جو پہلا ٹور تھا پاکستان ٹیم کی طرف سے، وہ میرے خیال سے ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ تھا جو جارڈن میں کھیلا گیا۔ وہاں پہ انہوں نے جو ہے اپنی جو ہے انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز کیا، اور ان کا انٹرنیشنل کیریئر غالباً 95 سے لے کے 2001 یا 2001 یا 2 تک یا اس تک ہی مشتمل ہے۔ اس تک انہوں نے 7 سال یا 6 سال پاکستان ٹیم کو دیے۔ یہ کوئی چھوٹا ٹائم نہیں ہوتا، اپنی فٹنس پہ انہوں نے کھیلا ہے، اور جس طریقے سے کھیلا ہے، ان کے پیچھے زاہد ہوتا تھا، زاہد صاحب ذرا تھوڑے سے ٹیکنیکل لحاظ سے تھوڑے سے ذرا اچھے تھے، ٹیکنیکل لحاظ سے۔ بشیر صاحب جو ہے یہ ڈنڈی پٹی، زوردار فٹ بال اور اپنی چیکنگ کی بنیاد پر پاکستان ٹیم میں کھیلے۔ ان کا ہیڈ ورک بڑا اچھا تھا، ان کا ہیڈ ورک بہت اچھا تھا، اور یہ ہیڈ مارتے تھے، بڑا آؤٹ کلاس قسم کا ہیڈ مارتے تھے، اور سم ٹائم ان کا جو ہیڈ وہ سائڈ سے بھی مارتے تھے، یعنی کہ کندھے کو شولڈر یوں کر کے یوں بھی مارتے تھے، اور پھر وہ مارنے کے بعد ان کا سٹائل جو ہوتا تھا وہ بھی بڑا کمال ہوتا تھا۔ تو میں نے وہ کہا نا کہ بشیر صاحب کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ یہ بندہ اتنے اچھے دل کا مالک ہے، یہ بندہ پڑھا لکھا ہے، یہ بندہ گریجویشن ہے، یہ بندہ تمیزدار ہے، یہ بندہ سوبر ہے۔ دیکھ کے نہیں لگتا، دیکھ کے بالکل نہیں لگتا۔ جس قسم کی ان کی فٹ بال کی فزیک تھی نا، تو وہ ایک بالکل ہی کوئی اکھڑ، کوئی پینڈو ٹائپ کے تھے، لگتے تھے، لیکن ایسے بالکل نہیں ہے۔ جب بھی ٹور پہ جاتے تھے ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی یہ پڑھ رہے ہوتے تھے، کوئی نہ کوئی یہ اسٹڈی کرتے رہتے تھے، اور غالباً یہ اپنے منہ سے ہی مجھے کبھی کبھار بتاتے ہیں کہ جب یہ کوچنگ کورس کے لیے گئے تھے تو کرنل مجاہد صاحب کے سامنے جب اپنی سی وی رکھی تو میں نے جب دیکھا تو لکھا ہوا تھا گریجویشن، تو کرنل مجاہد صاحب ایک دفعہ ہل گئے، ہیں بشیر صاحب آپ نے گریجویشن کی ہے؟ تو یہ بھی واقعات ہوئے ہیں یہ بشیر صاحب کے۔ خیر بشیر صاحب کی جو انٹرنیشنل کیریئر کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، مزید اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ وہ کون کون سے ملکوں میں انہوں نے فٹ بال کھیلی ہے، کون کون سے ملکوں میں جا کے انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان کی کوچنگ کیریئر کی۔ ان نے کوچنگ کیریئر غالباً 2003 میں شروع کیا، اور سر طارق لطفی صاحب کو اپنا استاد کہتے ہیں، کیونکہ ان کی انڈر کھیلنا ایک الگ بات ہے، ان کے انڈر کھیلے بھی ہے۔ پاکستان ٹیم میں تھے تو پاکستان ٹیم میں تو ان کو موقع ملتا تھا تو وہ طارق لطفی صاحب کے انڈر میں کھیلے، لیکن کوچنگ کی فیلڈ، میں نے پہلے کہا ہے آپ کو، کوچنگ کی فیلڈ ذرا مختلف ہے۔ کوچنگ کی فیلڈ میں جو ہے نا بندے کو ذرا جو ہے نا ایک اپنا لوہا منوانا پڑتا ہے، اور وہ ٹیکنیکل چیز ہے۔ ٹیکنیکل چیز میں ذرا تھوڑا سا جو ہے نا آپ کو سمجھ بوجھ کا نا جو ہے نا بڑا اندازہ ہوتا ہے، اور پھر یہ گیمبلنگ بھی ہے۔
اگر آپ کو کوئی اسائنمنٹ ملتی ہے، کوئی ٹیم ملتی ہے، تو اس میں آپ گیمبلنگ بھی کر سکتے کہ جی میری نظر میں یہ بندہ یہ کھیلے گا یہ کھیلے گا، وہ آپ کی اپنی جو ہے ثواب دید پہ ہے۔ 2003 میں انہوں نے طارق صاحب کے انڈر سی لیسنس کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور آیا تھا انسٹرکٹر، ان کے انڈر میں انہوں نے بی لیسنس کورس کیا، پھر بی لیسنس کے بعد ان کی جب اے لیسنس کی باری آئی تو ادھر کوئی ایسی کوئی منوپلی ہو جاتی ہے۔ ایک ہمارے پاکستان کا المیہ بھی یہ ہے کہ کوئی بھی آپ اٹھا لینا یہاں پہ منوپلیاں بھری پڑ گئی، کوئی 4 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کی اپنی منوپلی ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسا ان کے ساتھ ہوا اور ان کا ایک پیپر جو ہے ان کو جو ہے وہ فیل کر دیا گیا یا کیا کر دیا گیا واللہ علم، لیکن انہوں نے اے لائسنس کیا ہوا ہے، ایک پیپر صرف ان کا رہ گیا، وہ بھی انشاءاللہ جب مرضی یہ کلیئر کر لیں گے۔ تو کوچنگ کے معاملے میں انہوں نے اپنی جو سیکنڈ زندگی کو آزمایا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں جتنی بھی جو انٹرویو کر رہا ہوں، جتنی بھی یہ لوگوں کو بارے میں بتا رہا ہوں، لیکن لوگوں نے تو چمکائی ہوئی دکانیں اپنی کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ جو عملی مظاہرہ کر رہا ہے نا وہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ جیسے کہ میں اب ہر عملی مظاہرہ کرنے والوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ باب بشیر صاحب کا عملی مظاہرہ ابھی آپ کے سامنے آئے گا کہ یہ بندہ کیسے کھیل کے پھر کس طریقے سے اپنا لوہا منایا، ڈپارٹ حاصل کیا، پاکستان ٹیم میں گیا، پاکستان ٹیم کے بعد اپنا یہ کوچنگ کی فیلڈ میں آیا، کوچنگ کی فیلڈ میں اب اس کو اسائنمنٹ کیا ملتی ہے، لاہور لجپال کی طرف سے یہ کوچ رہے ہیں، وہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک اور ایونٹ شروع ہو جاتا ہے، ان کو وہاں پہ ٹیم دی جاتی ہے انڈر 19، اور وہ انڈر 19 جو بھی ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں وہ لڑکا پھر اوور ایج نکلتا ہے، وہاں پہ کچھ مس ہیپ ہو جاتا ہے جس سے ان کو بعد میں اسائنمنٹ نہیں دی جاتی، لیکن یہ اپنی اس اسائنمنٹ میں پورا اترتے ہیں۔ اچھا، یہ اب جو فیس آ رہا ہے، یہ فیس ان کا ڈسٹرکٹ تانلے والے سے ریلیٹڈ ہے، تو تھوڑا سا بریک لیتے کیونکہ 22 منٹ کا تو میں نے بول لیا ہے، تھوڑا سا مجھے بھی وقفہ چاہیے، میں تھوڑا سا وقفہ لے کے آپ کے پاس آ رہا ہوں۔